चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम, मालूमाती प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम का नाम है और कुरान टाइम प्रोग्राम की एक नई एपिसोड लेकर हाजिर हैं। आज भी इंशाअल्लाह उल करीम कुरान पाक की मालूमात आप तक पहुँचाई जाएगी। हमारा प्रोग्राम कुरानी मालूमात से भरपूर प्रोग्राम इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम कुरान पाक के वाक़यात भी सुनते हैं। कुरान पाक ने जो हमें बातें बयान की हैं वो भी हम आसान करके आप तक पहुंचाते हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स मज़ीद होंगे। आज भी आखिर तक हमारे साथ शामिल रहिए, इंशाअल्लाहुल करीम बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हम आपसे यही अर्ज़ करते हैं कि आप जो बातें सुने उन्हें अच्छे से याद रखें और फिर उन्हें दूसरों तक भी पहुंचाने की नीयत करें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम में दुरूद पाक की फ़जीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने का क्या फ़ायदा हासिल होगा कि अल्लाह पाक हम पर रहमत भेजेगा, रहमत नाजिल फरमाएगा, है ना। कितनी ये कमाल की फ़जीलत है और अगर इस पर गौर करें तो ऐसी बेशुमार फ़जीलतें हमें दुरूद पाक पढ़ने के हवाले से मिल जाती हैं कि ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मकामात पर दुरूद पाक पढ़ने की तरगीब इरशाद फरमाई और साथ में उसकी फ़जीलत भी बयान फरमाई। भाई जो 50 बार एक दिन में दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन नबी पाक उससे मुसाफ़ा फरमाएंगे। ये भी हदीस पाक में आया ना। और इसके अलावा दीगर फ़जीलतें हम सुनते रहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाहुल करीम हमें रहमतें भी हासिल होंगी, हमारे गुनाह भी मुआफ़ होंगे और इंशाअल्लाह नेकियों में भी इजाफ़ा होता रहेगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं जिसका नाम है तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल मूसा लिक़ौमिहि इस्तईनू बिल्लाहि वस्बिरू इन्नल अर्ज़ा लिल्लाहि यूरिथुहा मन यशाअ मिन इबादिहि वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, मोहम्मद उवैस भाई पारा 9 सूरह आराफ की आयत नंबर 128 की तिलावत कर रहे थे। आइए आपको उसका तर्जमा बयान करते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। मूसा ने अपनी कौम से फरमाया, अल्लाह से मदद तलब करो और सब्र करो, बेशक ज़मीन का मालिक अल्लाह है, वो अपने बंदों में जिसे चाहता है वारिस बना देता है और अच्छा अंजाम परहेज़गारों के लिए ही है। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हमने आयत सुनी और आयत का तर्जमा आपको बयान किया। आइए अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जो बच्चे देख रहे हैं हमें, आपसे भी मैं मुखातिब हूँ, और जो बड़े देख रहे हैं आपसे भी मैं मुखातिब हूँ, जो बुज़ुर्ग हज़रात देख रहे हैं मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। इस सेगमेंट को आपने बगौर सुनना है, तवज्जो के साथ शामिल रहना है इसमें। इंशाअल्लाहुल करीम बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आइए सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है मैसेज ऑफ कुरान।
प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 22 सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 41 में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। तर्जमा कंजुल इरफान, ए ईमान वालो, अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करो। जी प्यारे प्यारे बच्चों, पारा नंबर है 22। कौन सा पारा नंबर है? 22। सूरत का नाम है सूरह अहज़ाब। अहज़ाब और आयत नंबर कौन सी थी? 41। अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमा रहा है इस आयत में? अल्लाह पाक ने ईमान वालों को कसरत के साथ मतलब बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक का जिक्र करने की तालीम इरशाद फरमाई है कि भाई अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करो, बहुत ज़्यादा आपने करना है। और जिक्र के अंदर क्या क्या शामिल है भाई? जिक्र के अंदर कलमा तय्यबा पढ़ना, अल्लाह पाक की हम्द बयान करना, उसकी तारीफ़ वगैरह करना, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। और कसरत के साथ जिक्र करने से मुराद एक ये भी है कि सुबह हो या शाम, इसी तरह सर्दी हो या गर्मी। अभी पाकिस्तान में तो तकरीबन सर्दी आप कह सकते हैं कि आगाज़ है, आहिस्ता आहिस्ता सर्दी आती जा रही है। तो चाहे सर्दी हो या गर्मी, तमाम औकात में अल्लाह पाक को याद करो। अल्लाह पाक को क्या करना है? याद करना। और उसका क्या करना है? जिक्र करना है। ठीक है। इसी तरह तुम खुश्की में हो या समंदर में हो, इसी तरह पहाड़ों पर हो या ज़मीनों पर हो, तमाम जगहों पर अल्लाह पाक का जिक्र करो। इसी तरह तुम मुसाफिर हो या ना हो, सेहतमंद हो, बीमार हो, लोगों के सामने हो, अकेले हो, खड़े हो, बैठे हो, जिस तरह भी हो, अकेले में हो या लोगों के सामने हो, हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का क्या करना है? जिक्र करना। ऊंची आवाज़ से क्या करना है? अल्लाह पाक का जिक्र करो। इबादत में इखलास के ज़रिए इबादत कबूल होने की और इबादत की तौफीक मिलने की दुआ करके अल्लाह का जिक्र करो। गुनाहों से रुक कर और उनसे तौबा इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह पाक का जिक्र करो। नेमत पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करके और मुसीबत पर सब्र करके अल्लाह पाक का जिक्र करो। यानी कि क्या समझाया गया कि अगर कोई मुसीबत आई है तो भी अल्लाह को याद करो। भाई वो मुसीबत किसकी जानिब से है? मिन जानिबिल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत से ही, उसकी मर्ज़ी से ही जो मामला हुआ है वो हुआ है। इसी तरह जो नेमत मिली है उस पर भी आपने किसको याद करना है? अल्लाह पाक को। हमारे यहाँ तो लोग निहाल भाई गुनाह करके गोया शैतान को याद कर रहे होते हैं, शैतान को गोया दावत दे रहे होते हैं। भाई शादी है अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक नेमत है। और हमारे यहाँ नाफरमानी वाले काम करके गाने बाजे, ढोल तमाशा और मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे फंक्शन जो तसव्वुर भी बंदा नहीं कर सकता कि पता नहीं किस तरह के फंक्शन आज के दौर के अंदर आ चुके हैं। और वो ऐसे हैं कि जो ज़ाहिर है, मैं वही उनकी बात कर रहा हूँ कि जो नाजायज़ हैं, गैर शरई रसूमात हैं। और लोग अल्लाह को याद करने के बजाय माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह शैतानी कामों के अंदर मुलव्वस होते हैं, शैतानी काम कर रहे होते हैं। तो अगर कोई मुसीबत है तो भी अल्लाह को याद करना है। अच्छा, मुसीबत को तो निहाल भाई लोग याद कर ही लेते हैं। एक बात है, जब अस्पताल में बेड पे लेटा है उस बंदे के हाथ में तस्वीर एक तरह से आई जाती है, वो तो अल्लाह को याद कर ही रहा होता है। लेकिन लोग खुशी के मौके पर अल्लाह को भूल जाते हैं। भाई खुशी किसकी जानिब से? अल्लाह की जानिब से। पैसा आ गया है तो अल्लाह को भूल गए। अरे भाई पैसा देने वाला कौन है? किसने आपको अमीर किया है? किसने आपको ये तौफीक दी है? किसने आपका इतना बड़ा बिजनेस उसमें बरकत अता फरमाई है? वो अल्लाह ने अता फरमाई है। और निहाल भाई हमने देखा है, अभी तो पिछले दिनों कई ममालिक इस तरह के भी थे कि जहाँ पर जो है वो एकदम ज़लज़ला आया और पूरे के पूरे शहर जो है वो मलिया मेट हो गए। और कई इस तरह के मुल्की हालात के पेश नज़र वहाँ के हालात बड़े ख़राब हो गए। आप देखें कितने बड़े बड़े वो लोग जो ज़कातें देने वाले थे, अब वो खुद लोगों की तरफ से आने वाली मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। जो एसियों में रहने वाले थे आज वो खुली छत और खुले आसमान के नीचे जो है वो बैठे हैं और लोगों की बेयारो मददगार हैं, लोगों की इमदाद का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बुराई आते हुए देर तो नहीं लगती है, या मुसीबत आते देर तो नहीं लगती है। तो इसलिए अगर आप अच्छी कंडीशन में भी हैं तब भी अपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें और उसको याद करते रहें। एक और आयत कारी साहब से सुनेंगे। जी कर साहब। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 22 सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 42 में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। तर्जमा कंजुल इरफान, और सुबह व शाम उसकी पाकी बयान करो। जी, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 41 के बारे में आपको हमने बयान कर ही दिया है। अब उसके जो बाद नेक्स्ट आयत है 42 आयत नंबर, उसमें अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमा रहा है? फरमाया गया कि सुबह शाम हर ऐब से पाक, यानी अल्लाह पाक की पाकी बयान करो।
اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اور اس کی پاکی بیان کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا کہ وہ پاک ہے تو پھر اس کی پاکی بیان کرو اور اس کی حمد اور ثنا اور اس کی پاکیزگی کو بیان کرو۔ اور یہاں صبح و شام کا خاص طور پر اس لیے ذکر ہوا کیونکہ کہتے ہیں صبح و شام اس کی پاکی کو بیان کرو اور جو ہے وہ اس کی تعریف اور حمد و ثنا کرو، مفہوم یہ۔ تو صبح و شام کا خاص طور پر اس لیے ذکر ہوا کہ یہ دونوں اوقات دن اور رات کے فرشتوں کے جمع ہونے کے وقت ہیں۔ اچھا، یعنی دن کے جو فرشتے ہیں وہ کس ٹائم پر نازل ہوتے ہیں؟ صبح۔ کس ٹائم آتے ہیں؟ صبح۔ اور جو رات کے ہیں وہ کس ٹائم آتے ہیں؟ شام۔ شام میں۔ تو یہ صبح اور شام جو ہے یہ فرشتوں کے جمع ہونے کا وقت ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صبح اور شام یعنی دن کی دونوں سائڈوں کا ذکر کرنے سے ہمیشہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرو۔ اب ایک مثال، ایک بندہ ہر وقت ایک کام کرتے رہتا ہے نہال بھائی، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ یار صبح و شام آپ کا یہی کام ہے، آپ صبح و شام یہی کام کرتے رہتے ہیں۔ تو صبح و شام کا مطلب ایک محاورتاً کہا جاتا ہے کہ بھئی صبح و شام کا مطلب یہ کہ بھئی ہر ٹائم آپ یہی کام کرتے رہتے ہیں۔ بعض بچے شرارت کرتے ہیں نا تو ان کیا بولتے ہیں بھئی صبح و شام تمہارے ایک ہی کام ہے، شرارت کرتے رہنا، اچھل کود کرنا، موبائل چلانا۔ یہ تو آپ نے ایسی بات کر دی ہے جس پہ بچے کہیں گے کہ ہاں بھئی یہ بات تو آپ نے صحیح کی ہے، موبائل چلانا۔ تو صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، رات ہو، صبح و شام کا مطلب یہ کہ اینی ٹائم وہ یہی کام کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ یوں کہہ لیں کہ ایک محاورتاً یہ بات کی گئی اور کہا گیا کہ بھئی آپ جو ہے وہ صبح و شام یعنی کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، اس کا ذکر بیان کرتے رہو اور اس کی تسبیح و تحمید بیان کرتے رہو۔ اور بعض مفسرین یعنی قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے والے یہ بات بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے صبح و شام اللہ پاک کا ذکر کرنے سے 5 نمازیں ادا کرنے کو لیا ہے۔ یعنی بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ بھئی صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو، مطلب کیا ہے کہ آپ نے روزانہ کی جو 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں ان کو ادا کرنا ہے۔ تو ان میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی کیا بیان کرتے ہیں؟ پاکی کو بیان کرتے ہیں، اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں، اس کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جملہ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک کی کبریائی، اس کے بڑا ہونے کو بیان کر رہے ہیں، اس کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ تو اس میں ہم اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس کی پاکی کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہم ربنا ولک الحمد۔ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ پاک کی حمد کو بیان کر رہے ہیں۔ ثنا جو ہم پڑھتے ہیں، ثنا پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اپنے رب کی ثنا بیان کر رہے ہیں، اس کی تسبیح، اس کی تعمیر بیان کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلی۔ تو یہ بھی اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کا نام ہی تسبیح ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ اوراد ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جن کے ذریعے اپنے رب کی بڑائی کو، پاکیزگی کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ 5 نمازیں ہیں۔ تو ہمیں نمازوں کو بھی ادا کرنا ہے نہال بھائی، اور نمازوں کے علاوہ بھی اللہ پاک کا ذکر ادا کرتے رہیں، صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، رات ہو، سردی ہو، گرمی ہو۔ ابھی سردیاں آ رہی ہیں نا، بعض بزرگوں کے بارے میں تو میں نے یہ پڑھا کہ وہ سردیوں کا باقاعدہ انتظار کرتے تھے۔ ہاں، ہمارے یہاں سردی، ونٹر جو ہے نا بعض لوگوں کا فیوریٹ یوں کہہ لیں کہ وہ موسم ہوتا ہے کہ یار ہمیں جو ہے نا وہ سردیاں بڑی پسند ہیں۔ کیوں سردیاں بڑی پسند ہیں؟ سردیاں آئیں گی تو ذرا میوے شیوے کھائیں گے، سردیاں آئیں گی تو مونگ پھلیاں کھائیں گے، سردیاں آئیں گی تو مختلف قسم کے ڈرائی فروٹ جو ہے وہ ابو جان جو ہے وہ گھر میں لے کر آئیں گے، اور کمبل کے اندر بیٹھے ہوں گے، اور اس وقت جو ہے وہ مختلف قسم کی اچھی اچھی چیزیں کھائی جا رہی ہوں گی، سوپ پیا جا رہا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں، گاجر کا حلوہ اور یہ ساری چیزیں یاد کی جا رہی ہوتی ہیں۔ سردیاں اس لیے بچوں کو اور بڑوں کو بعض کو پسند ہوتی ہیں، اور بعضوں کو اس لیے پسند ہوتی ہیں کہ سردیوں میں ڈریسنگ بڑی اچھی ہو جاتی ہے، تھوڑا کوٹ شوٹ پہنا ہوتا ہے، مفلر لگایا ہوتا ہے اور کیپ شیپ لگائی ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے نا اس لیے بھی اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ یار یہ ہماری جو ہے نا آپ یوں کہہ لیں کہ ہمارا جو ڈریسنگ سینس ہے نا وہ اور اچھا ہو جائے گا، اچھی ڈریسنگ کر رہیں گے۔ تو بہرحال بعض بزرگوں کے معنی میں نے یہ پڑھا کہ وہ سردیوں کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ راتیں لمبی ہوتی ہیں، تو وہ طویل راتوں کے اندر طویل عبادت کیا کرتے تھے، زیادہ قرآن پاک رات میں ان کو پڑھنے کا موقع ملا کرتا تھا، تو وہ زیادہ دیر تک اللہ پاک کی عبادت ان معنوں پر کرتے کہ زیادہ دیر تک جاگ کر وہ عبادت کرتے، کیونکہ رات کی عبادت کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ لوگ سو جائیں اور آپ اپنے رب کی عبادت کر رہے ہو تنہائی میں، اس کا پھر نہال بھائی ایک اپنی مزہ ہوتا ہے، اور اس ٹائم پہ آپ دعا مانگ کے دیکھیں اپنے رب سے، آپ پھر دیکھیں کہ وہ دعا قبول کیسے نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ تہجد کا وقت تو ویسے ہی دعا قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے، لوگ سو رہے ہیں اور آپ اپنے رب سے تنہائی میں بات کر رہے ہوں، تنہائی میں اپنے رب سے اپنے جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہوں کہ مولا میری یہ پریشانی ہے دور کر دے، تو اس وقت تو ویسے بھی رب کریم کی رحمت زیادہ جوش پر ہوتی ہے۔ اور بعض روایتوں کے مطابق تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے
بتایا کہ گناہ جو ہے نا وہ معاف کروانے والا ہے، کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں، اس پر رحمت کر دی جائے، تو ایسے موقع پر بندہ اپنے رب کو یاد کرے اور اپنے رب کا ذکر کرے تو کیوں نہ کرم ہوگا۔ نمازوں کا اہتمام بھی کرنا ہے، تہجد کی نماز بھی ظاہر نصیب موقع ملے تو ادا کرتے رہا کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ سارے کام کرتے رہا کریں۔ اور آخری بات نہال بھائی نے جو شروع میں بات کہی تھی کہ درود پاک بکثرت پڑھتے رہا کریں، درود پاک پڑھنا بھی گویا کہ اللہ کا ذکر ہی ہے، کیونکہ اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، صلی اللہ علی محمد، آپ نے اس میں اللہ کا نام بھی لے لیا، حضور کا نام بھی لے لیا، تو اللہ اچھا پھر ہم حضور کا ذکر کریں تو حضور کا ذکر در حقیقت اللہ ہی کا ذکر ہے کہ وہ کس کے رسول ہیں، وہ کس کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی نبی اللہ ہے، رسول اللہ ہے وہ، تو ہم حضور علیہ السلام کی تعریف توصیف اور تحمید بیان کر رہے ہیں تو گویا اپنے رب کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اپنے رب کی جو ہے نا وہ تحمید بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس کی لذت اور چاشنی بھی عطا فرمائے۔ آمین آمین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری باتیں بیان کی گئی۔ اور پہلے پیغام میں ہم نے واضح طور پر یہ بات سنی کہ بھئی اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے، اور کتنا کرنا ہے؟ تھوڑا سا کرنا ہے نہیں، بہت زیادہ کرنا ہے، کثرت سے کرنا ہے نا۔ قرآن پاک میں باقاعدہ اس الفاظ کے ساتھ ہمیں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ہمیں ذکر کثیر کرنا ہے، زیادہ ذکر کرنا ہے۔ اور دوسرے پیغام میں ہم نے کیا سنا کہ اللہ پاک کی دن رات ہمیں تعریف بیان کرنی ہے، پاکی بیان کرنی ہے۔ تو ہمیں ضرور چاہیے کہ ہم اپنے پیارے رب کی پاکی بیان کریں اور اللہ پاک کا ذکر کریں، ذکر و درود میں مشغول رہیں۔ اور ذکر و درود میں مشغول رہنا یہ کوئی مطلب اتنا یوں کہہ لیں نا کہ ایک مشکل عمل ہوتا ہے، وہ مشکل عمل نہیں ہے، یہ بہت آسان عمل ہے۔ بھئی آپ اہتمام کے ساتھ کریں تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ وضو کر کے بیٹھے ہیں، جائے نماز پہ بیٹھ گئے اور پھر جو ہے وہ ہاتھ میں تسبیح لے لی، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آپ ویسے کوئی اہتمام نہ بھی کریں اس کا کوئی خاص، جیسے وضو وغیرہ نہ کریں، بے وضو ہیں اور جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں تو اس میں اللہ پاک کا ذکر کریں، پیدل چل کے کہیں جا رہے ہیں اللہ پاک کا ذکر کریں، اور کہیں جناب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس کچھ ٹائم فری ہے تو آپ اس میں اللہ پاک کا ذکر کریں۔ اب جو جن جگہوں پر ذکر کرنا منع ہے وہاں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جہاں پر ذکر کرنا منع نہیں ہے وہاں پر اللہ پاک کا ذکر کریں، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں، آپ پر درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوں گی۔ نہایت میں اس سے جو ہے نا وہ ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ بہت سارے گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ اچھا، آپ جب بکثرت اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہوں گے اللہ پاک آپ کی زبان کو پاک فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، آپ ایک مثال ہے کہ جیسے بھی آپ نے بتایا راستے میں جا رہے ہیں تو آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اب راستے میں بندہ جب جا رہا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہوا جا رہا ہے تو وہ بدنگاہی سے بچے گا، یار میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہوں، اور ایسے موقع پر میں یہ کام کروں، اچھا راستے میں جاتا ہوا ذکر اللہ کر رہا ہوں تو میں کانوں میں ہینڈ فری لگا کر گانے نہیں سنتا ہوا جاؤں گا، اس لیے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ اسی طرح اور بہت ساری اس طرح کی ہیں کہ جب میں ذکر اللہ کرنے کی میری عادت ہوگی تو کیا میں گالی دینے کا میرا دل کرے گا کہ یار میں اس زبان سے گالی دوں جس زبان سے میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں؟ تو بہت سارے گناہوں سے بھی آپ کی بچت ہوگی اور بہت سارے اچھے کام کرنے کا آپ کا ذہن بنے گا۔ آپ اپنے سفر کو ذکر اللہ سے، ذکر و درود سے بھریں۔ آپ اپنا کام کریں اور اپنا جو اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ کریں۔ اللہ پاک نے واضح طور پہ قرآن پاک کی ایک آیت میں جسے آیت درود کہتے ہیں اس میں حکم دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو، یہ اللہ پاک نے واضح طور پہ حکم دیا ہے، تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھتے رہنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی بھی اپنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس میں ہم آیت کا شان نزول سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 28 سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔
پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ مسلمانوں نے مکہ شریف سے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کی بیوی اور بچوں نے انہیں روکا اور کہا آپ کے علیحدہ ہونے پر ہم صبر نہ کر سکیں گے، آپ چلے جاؤ گے تو ہم آپ کے پیچھے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بات ان پر اثر کر گئی اور وہ ٹھہر گئے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے ہجرت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ وہ دین میں بڑے ماہر یعنی ایکسپرٹ اور فقیہ ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا اور یہ ارادہ کیا کہ ان کا خرچ بند کر دیں گے، کیونکہ وہی لوگ انہیں ہجرت سے منع کر رہے تھے، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علم و فقہ میں ان سے آگے بڑھ گئے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں آئندہ ایسی بیوی بچوں کی باتیں ماننے سے منع کیا گیا، ان سے تعلق ختم کرنے سے بھی روکا گیا اور اپنے بیوی بچوں سے درگزر کرنے اور معاف کر دینے کی ترغیب بھی دی گئی۔ تو پیارے بچوں، اس آیت کا یہ خلاصہ ہے کہ اے ایمان والوں، تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں کہ تمہیں نیک اعمال کرنے سے روکتے ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو اور ان کے کہنے میں آ کر نیکی کرنے سے نہ رکو، اور اگر تم ان سے ایسی حرکت جان لینے کے بعد انہیں معاف کر دو اور انہیں ڈانٹنے سے درگزر کرو اور ان کی غلطیاں معاف کر دو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، اس آیت سے کچھ باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ جو بیوی بچے اللہ پاک کی اطاعت یعنی فرما برداری، نماز، حج اور ہجرت سے روکیں، وہ ایک اعتبار سے ہمارے دشمن ہیں کہ ہماری آخرت کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور دشمن وہی ہوتا ہے جو نقصان پہنچائے، لہٰذا ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ اللہ پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ بیوی بچوں کے قصور معاف کر دینا اللہ پاک کو محبوب ہے۔ جو مخلوق پر رحم کرے گا اللہ پاک اس پر رحم فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت کا شان نزول بیان کیا جا رہا تھا کہ کیا واقعہ ہوا تھا جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور بہت اچھی ہمیں اس سے باتیں سیکھنے کو ملی۔ جو بڑے حضرات ہیں آپ کے لیے اس میں زیادہ درس ہے کہ آپ قافلوں میں جائیں دعوت اسلامی کے، یہ بھی اللہ کی راہ کا ہی سفر ہے، تو اس میں جائیں اور ضرور جائیں۔ اس میں اگر کوئی منع بھی کر رہا ہے تو پہلے تو اسے سمجھائیں کہ بھائی نہیں منع کرو، کیوں منع کر رہے ہو۔ اور جو بچے ہیں آپ بھی اپنے والد صاحب کو، اپنے ابو کو کہیں جاتے ہوئے منع نہیں کیا کریں، خاص کر جب وہ دین کی راہ پہ جا رہے ہوں، دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کر رہے ہوں، تب بھی بالکل بھی ان کو تنگ نہ کیا کریں۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑی سی ایڈ کر دیتا ہوں۔ آپ نے جیسے قافلے وغیرہ کی بات کی ہے اور اجتماعات میں جانے کی بات کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں اگر بیوی بچے منع کرتے ہیں تو ان کو سمجھایا جائے گا، پیار محبت سے سمجھایا جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے والدین ہیں اور ان کو ضرورت ہے ان کی، اور ان کی خدمت کے لیے ان کو ہے کہ بھئی اگر بچہ چلا جائے گا تو وہ پریشان ہوں گے، 3 دن کے مدنی قافلے میں چلے جائے گا، تو ان کی خدمت کے حوالے سے ان کو والدین کو آزمائش کا سامنا ہوگا، اٹھنے بیٹھنے میں، آنے جانے میں، کھانے پینے میں۔ تو پھر ایسے معاملے کے اندر جو ہے وہ پھر آپ ظاہر والدین کی جو خدمت ہے اسی کو ترجیح دی جائے گی۔ اگر ان کو آپ کے جانے سے حرج ہوتا ہو تو پھر ظاہر ایک شرعی حکم یہی ہوگا کہ پہلے آپ نے والدین کی خدمت جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہے۔ بہرحال پھر بھی ایسے موقع پر بھی آپ کہیں نہ کہیں ایسا موقع نکال سکتے ہیں کہ جہاں آپ دین اور اسلام کے قریب ہونے کے لیے اور اجتماعات میں آنے جانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ بھلے تھوڑے ٹائم کے لیے چلے جائیں، ظاہر ہے 3 دن کے مدنی قافلے میں نہیں آ سکتے، آپ کے علاقے میں 3 دن کا قافلہ آیا ہے، آپ 1 دن شرکت کر لیں، یا ہر نماز کے بعد وہاں پر درس ہو رہا ہے اس میں شرکت کر لیں، تو برکتیں ہی برکتیں ملیں گی۔ اور بعض اوقات نحال بھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر والی منع کر رہی ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے وہ منع کر رہی ہوتی ہے کہ آپ قافلے میں مت جائیں، ٹھیک ہے، یا آپ فلانی جگہ پر مت جائیں، اجتماعات میں مت جائیں، کل بھی آپ فلانی جگہ گئے تھے۔ بعض اوقات اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، تو ایسے موقع پر ظاہر ہے گھر والوں کو پیار محبت سے سمجھایا جائے کہ بھئی یہ بھی دین کی راہ ہے، آپ کے حقوق اپنی جگہ پر پورے ہوں گے، اور جو اپنے رب کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے، اس کا ذکر کرنے کے لیے میں ان اجتماعات کے اندر جاؤں گا انشاءاللہ، اور اس کی برکت سے اللہ جنت میں مجھے جو ہے وہ جگہ عطا فرمائے گا۔ آپ کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا انشاءاللہ، بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یوں کر کے بندہ اس کو ذہن دے، اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے اس میں رکاوٹ نہیں
پیدا کریں اور ان کو مدنی قافلوں میں جانے دیں، اور اپنی اولاد کو بھی مدنی قافلوں میں اور قافلوں کے اندر اور اجتماعات کے اندر جانے کی ترغیب دیا کریں، ہفتہ وار مدنی مذاکرے کے اندر جانے کا ذہن دیں گے انشاءاللہ آپ کے گھر میں آپ دیکھیں گے کہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ دینی ماحول بن جائے گا آپ کے گھر میں سبحان اللہ۔ انشاءاللہ الکریم، مزے کو مزہ آ جائے گا، آخرت بھی، دنیا تو سنورے گی، آپ کی ادب کا ماحول بن جائے گا گھر میں اور پیار محبت والا ماحول بن جائے گا، ساتھ میں انشاءاللہ الکریم آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور ویسے بھی یہ جو باتیں بیان کی گئی یہ اس وقت کے اعتبار سے ہیں کہ ہجرت نہیں کی یا ہجرت کر لی، اس حوالے سے جو واقعہ بیان ہو رہا تھا کہ اللہ پاک کی اطاعت کرنی ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس میں ہم ایک پیارا سا واقعہ سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے ایک آپ کو ایک قرآن کی سٹوری بیان کریں گے، اور آج جو سٹوری آپ کو قرآن پاک سے بیان کر رہے ہیں وہ ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب۔ انہوں نے ایک ڈریم دیکھا تھا، خواب دیکھا تھا، وہ کیا خواب تھا اور پھر کیا معاملہ ہوا، آئیے آپ کو وہ بیان کرتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، توجہ سے سنیے گا۔ خواب کیا تھا کہ آسمان سے 11 ستارے زمین پر اترے اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ 11 ستارے اور سورج اور چاند ہیں، وہ نیچے اترتے ہیں، اور ان سب نے آپ علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو کیا کر رہی ہیں؟ کیا کر رہی ہیں؟ سجدہ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے یہ خواب جمعہ کی رات کو دیکھا، اور یہ رات شب قدر تھی۔ جناب یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت ایک روایت کے مطابق 12 سال کی تھی۔ بعض جگہوں پر کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی مبارک عمر 7 سال تھی، اور بعض نے 17 سال بھی لکھا ہے۔ بہرحال اکثر نے جو ہے وہ آپ کی عمر اس وقت 12 سال بیان کی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے پیارے پیارے ابو جان جو کہ اللہ کے نبی تھے، جناب یعقوب علیہ السلام، ان کو یہ خواب بتایا، تو انہوں نے اپنے پیارے بیٹے سے کیا فرمایا؟ وہ ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ ان سے بڑی محبت تھی، اور چونکہ جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، تو اس لیے ان کے جو دوسرے بھائی تھے وہ ان سے حسد کیا کرتے تھے، ذرا جیلس ہوا کرتے تھے، ذرا جیلسی کا شکار ہوا کرتے تھے کہ بھئی یہ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے ان کے مقابلے میں محبت کم کیا کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جب جناب یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تو جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بچے، اپنا یہ خواب چھپا کر رکھنا اور کسی کو یہ خواب بیان نہ کرنا، کیونکہ اس کی تعبیر جو ہے وہ اگر ان کو پتہ لگ جائے گی تو پھر تمہیں نقصان ہوگا، اور یقیناً ایسا ہوگا کہ وہ اس کی تعبیر کو جان لیں گے کہ بھئی اس تعبیر کا مطلب کیا ہے کہ بھئی اس خواب کا آگے چل کر اثر کیا ہوگا، بھئی مستقبل کے اندر فیوچر میں اس خواب کا کیا اثر پڑے گا۔ تو کہا کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ پہچان لیں گے، سمجھ لیں گے، اور اگر وہ اس چیز تک پہنچ گئے کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے، وہ جو اللہ کے نبی تھے وہ تو سمجھ گئے تھے، جناب یعقوب علیہ السلام وہ تو سمجھ گئے تھے اس خواب کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے اس وقت تو بیان نہیں کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن کہا کہ بھئی اس کی تعبیر ایسی ہے کہ اگر تم نے اپنے بھائیوں کو بیان کر دی اور دیگر لوگوں کو بیان کر دی تو وہ تمہارے خلاف کوئی پلان کریں گے اور کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں نقصان پہنچانے کا سوچیں گے۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے یہ ساری باتیں بھی بیان کی، اور یہ بھی بتایا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بیان کرنا، اور ساتھ ہی یہ ان کو ایک خوشخبری بھی دی، گڈ نیوز بھی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے اسپیشل بندوں میں سے سلیکٹ کر لے گا، خاص بندہ آپ کو بنائے گا، اور آپ کو خواب کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمائے گا، اور آپ کو وہ انعام دے گا کہ جو جناب ابراہیم اور جناب اسحاق علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، یعنی کہ اللہ پاک آپ کو اپنا نبی بنا لے گا، نبوت عطا فرمائے گا، اپنا نبی بنانے کے لیے آپ کو سلیکٹ اللہ پاک نے کر لیا، اور آگے چل کر آپ کو اپنا نبی بنائے گا۔ تو یہ ان کو گڈ نیوز جو ہے وہ سنا دی۔ اب کیا ہوا کہ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے جو فادر ہیں جناب یعقوب علیہ السلام، یہ جو ہے وہ اپنے 2 بیٹوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، 2 بیٹوں سے بڑی زیادہ محبت کرتے ہیں، ایک تو جناب یوسف علیہ السلام جن کا میں نے آپ کو بتایا، اور دوسرے کا نام تھا، چھوٹے بھائی تھے بنیامین، تو ان 2 سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو وہ یہ کہنے لگے کہ یوسف اور ان کا ساگا بھائی یعنی کہ بنیامین یہ ہمارے ابو کو جو ہے بڑے پیارے ہیں، یہ ان سے یہ بڑی محبت کرتے ہیں، اور وہ انہیں ہم سے زیادہ عزیز ہیں، حالانکہ یہ دونوں چھوٹے ہیں اور ہمارے ابا جان کے کوئی کام بھی نہیں آ سکتے، ان معنوں پہ کہ بھئی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، اور ہم 10 آدمی ہیں، مضبوط ہیں، زیادہ کام آ سکتے ہیں، تو ہمارے والد صاحب کو ہم سے زیادہ پیار کرنا چاہیے، یہ کام ہم زیادہ کریں اور پیار اس سے زیادہ کریں جو چھوٹے ہیں۔
وہ اتنا کوئی کام بھی نہیں کرتے اور کام آ بھی نہیں سکتے. وہ ان کی ایک اپنی تھاٹ تھی, اپنا ایک ذہن تھا. بہرحال جناب یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرنے کا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر وہ اسپیشلٹیز دیکھیں, وہ خاصیتیں دیکھیں, وہ معاملات دیکھے جو دیگر بھائیوں کے اندر نہیں تھے, تو اس لیے وہ ان سے زیادہ پیار بھی کیا کرتے تھے. بہرحال اب ہوا کیا کہ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ چاہتے تھے کہ اٹینشن ہمیں زیادہ ملے, اور مل کہاں رہی تھی؟ یوسف علیہ السلام, جناب یوسف علیہ السلام کو, اور دوسرے بھائی جناب بنیامین کو. بنیامین, ان دو کو زیادہ اٹینشن ملتی تھی, زیادہ توجہ ملا کرتی تھی. تو ان کے والد صاحب چونکہ ان سے زیادہ بڑی محبت کرتے تھے, انہوں نے چاہا کہ بھائی ان کے بجائے اب ہم سے زیادہ محبت کریں, اور اس کے لیے انہوں نے ایک میٹنگ کی. حال بھائی ایک میٹنگ ہوئی. میٹنگ کے اندر کیا طے پایا گیا کہ بھئی چونکہ ان دو سے محبت زیادہ ہے نا, تو ان دو کو کسی طریقے سے دور کر دو. اب جب یہ ہوں گے ہی نہیں تو پھر محبت ہم سے کریں گے. اب دور کریں تو اس کے کتنے طریقے ہیں؟ دو. یا تو ان کو قتل کر دیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یا پھر یہ ہے کہ ان کو کسی دور دراز جنگل میں چھوڑ کر آ جائیں. اللہ. اب یہ دو طریقے ہیں, اس کو اپناتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب میٹنگ کے اندر جب بات ہوئی تو ایک بھائی نے کہا کہ بھئی یوسف کو قتل نہ کرو کیونکہ قتل بہت بڑا گناہ ہے, بلکہ انہیں کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو. اچھا, دونوں کے مقابلے میں بھی جناب یوسف علیہ السلام سے محبت زیادہ تھی, کیونکہ ان کا مستقبل, ان کا فیوچر انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ آنے والے دور میں اللہ کے نبی ہوں گے. تو لوگوں نے بالخصوص, ان کے بھائیوں نے بالخصوص جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کو کیا کرنا ہے. تو طے یہ پایا کہ قتل نہیں کرتے بلکہ کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیتے ہیں, تاکہ کوئی وہاں سے آنے جانے والا بندہ کوئی بھی ہوگا وہ ان کو اگر دیکھ لے گا تو ان کو اٹھائے گا اور کہیں بھی لے جائے گا, دور دراز کہیں لے جائے گا, واپس نہیں آئیں گے. چنانچہ جناب یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں, ظاہر ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو بعض لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ بہت برے لوگ تھے, ٹھیک ہے, اور لوگ ان کے بارے میں, بعض لوگ ایسے جو بری بات بھی کرتے ہیں. تو علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ برے لوگ نہیں تھے, وہ بس اپنے فادر کی اٹینشن اور پیار حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہے تھے. بہرحال انہوں نے جو یہ وے اختیار کیا, جو طریقہ کار اختیار کیا, چوز کیا, وہ طریقہ کار جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو مناسب نہیں کہا جائے گا. اب کیا ہوا, یہ سب جو ہے وہ غلطی سے ہوا, اور انہوں نے اس سے توبہ بھی بعد میں کر لی تھی. اور علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی اس لیے ان کے بارے میں کوئی مائنس بات کرنا, کوئی غلط بات کرنا یہ درست نہیں ہے. تو اس لیے ان کے بھائیوں کے بارے میں کوئی بندہ غلط بات نہیں کرے. بعضوں کو میں نے اپنی کان سے سنا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ جب بھائیوں کی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی آپس میں لڑ گئے, ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے, تو وہ مثال کس کی دے رہے ہوتے ہیں؟ جناب یوسف علیہ السلام کی, کہ وہ بھی, ان کے بھائی بھی تو کنویں میں چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے توبہ کر لی تھی اور سیدھے راستے پر آ گئے تھے, تو اس لیے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. بہرحال بات کو اپنے اختتام کی طرف لے کر آؤں گا کہ جناب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی اپنے ساتھ باہر لے گئے, اور جو ان کے فادر تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ ان کے بھائی جو ہے نا وہ ان کو لے کر جا رہے ہیں. چنانچہ اب کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے سامنے تو جناب یوسف کو اپنے کندھے پر بٹھایا, اور اپنے کندھے پر بٹھا کے بڑے یوں ہی ظاہر کیا کہ ہم بڑی پیار محبت سے لے کر جا رہے ہیں. اور جیسے ہی وہ تھوڑا آگے گئے اور ان کے والد صاحب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے ان کو کندھے سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا اور پٹک کے زمین پر مارا, زمین پر گرا دیا. اب جناب یوسف علیہ السلام اپنے جس بھائی کی طرف جاتے وہ اسے برا بھلا کہتا, جس کی طرف جاتے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو آپ, میں آپ کا بھائی ہوں, جس کی طرف جائیں وہ ان کو برا بھلا کہے. چنانچہ انہوں نے جو ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ یعنی جناب یوسف سے کہنے لگے کہ اپنے خواب کو بلاؤ. ان کو کہیں نہ کہیں سے پتہ لگ گیا تھا کہ کوئی خواب دیکھا ہے انہوں نے, تو کہا کہ اپنے خواب کو بلاؤ, وہ اب تمہیں ہمارے ہاتھوں سے چھڑائے. اب جب وہ بہت زیادہ مار پیٹ کرنے لگے تو جس بھائی نے کہا تھا کہ بھی قتل نہ کرو یہ گناہ ہے, تو وہی بھائی آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ بھائی جان تم نے میری بات مان تو لی تھی کہ اس کو قتل نہیں کریں گے, مار پیٹ نہیں کریں گے, تو اب تم مار پیٹ کیوں کر رہے ہو؟ تو مارنا پیٹنے والا کام مت کرو اور ان کو قتل نہ کرو, بلکہ ان کو کسی کنویں کے اندر ڈال دو اور وہاں جا کر یہ معاملے کو ختم کر دو, کنویں کے اندر ڈال کے چھوڑ دو. چنانچہ سب نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جناب یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیں. تو پیارے پیارے بچوں انہوں نے انہیں لے جا کر ایک کنویں کے اندر پھینک دیا. اب وہ پھر کیا معاملہ ہوا, آگے وہ کنویں میں کئی دن تک رہے, کتنے ٹائم تک کنویں میں رہے, اندر وہ کس طرح ان کی لائف سیو ہوئی, اور پھر وہ کنویں سے باہر نکلے. عالمی وہ کنویں سے باہر نکلے, وہ کنویں سے باہر کس طرح نکلے, کس نے ان کو لیا, پھر وہ آگے مصر میں گئے, پھر وہاں مصر کے بازاروں کے اندر کیا معاملات ہوئے, پھر آگے چلتے 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 جس جگہ پر وہ قید ہو کر گئے تھے, غلام بنا کر, جو گویا کہ بظاہری اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ غلام بنا کر لے کر گئے تھے, جس مصر کے بازار میں ان کو بیچا گیا تھا, اسی مصر کے اور اسی جگہ کے وہ بادشاہ بن گئے, وہاں کے حاکم بن گئے, حکمران بن گئے. یہ سارا پروسیس کس طرح ہوا انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر اس حوالے سے تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ الکریم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ بہت طویل واقعہ ہے اور اس کا
آغاز الحمدللہ آج کی ایپیسوڈ میں ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ الکریم آنے والی ایپیسوڈز میں آپ کو مزید آگے کے واقعات کیا کیا معاملات ہوئے وہ سب انشاءاللہ الکریم بتائے جائیں گے۔ اگر صبر نہیں ہو رہا ہے تو اس کا بھی حل میں بتا دیتا ہوں۔ اچھا۔ پارہ نمبر ہے 12، سورت کا نام ہے سورہ یوسف، آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 15 تک اس واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ تفسیر سیرۃ الجنان میں اس واقعے کو تفصیل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزے آ جائے گا انشاءاللہ۔ عجائب القرآن مع غرائب القرآن نام کی مکتبۃ المدینہ کی بک ہے، اسے بھی ضرور طلب فرما لیجئے یا پھر ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے انشاءاللہ الکریم، اس میں آپ کو بہت سارے واقعات پڑھنے کو مل جائیں گے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کا آخری سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا ہی بلند و بالا شان ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو عظیم فرمایا۔ جنتی صحابی حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اے ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہی تو ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق تمام اخلاقی اچھائیوں کو جمع کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کے اخلاق عطا فرمائے، اور یہ وہ مقام ہے جو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام میں سے صرف ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس حوالے سے ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے عمر بھائی، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رویے کو، رویہ بھی اسے کہا جا سکتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو قرآن پاک میں عظیم کہا گیا۔ ابھی آیت کی تلاوت آپ نے سنی ہوگی اور ترجمہ بھی ہمارے بھائی نے بیان کیا کہ اور بے شک یقیناً تم عظیم اخلاق پر ہو، اور بے شک یقیناً تم عظیم اخلاق پر ہو۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں عظیم اخلاق پر فرمایا گیا، تو ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف رول ماڈل ہے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو فالو کرنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو فالو کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم دنیا و آخرت میں برکتیں حاصل ہوں گی۔ پیارے بچوں، اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا